जन्नत के पत्ते बाब नंबर 11। फरीहा ने गर्दन मोड़कर कुछ अचंभे कुछ नहूत से उसे देखा। बोलो, मेरा ख्याल है हम उधर बेंच पे बैठ जाते हैं, पुरएतमाद से संजीदगी से कहते हुए उसने हाथ से सड़क किनारे बनी बेंच की तरफ इशारा किया। लड़के, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो कहना है यहीं कहो। ठीक है, आप मेरी बात सुने। कंधों को जरा सा उचकाकर वो उसके सामने खड़ा कहने लगा, आपने मुझे पनाहगुज़ीन की औलाद कहा था, अब भी कहती हूँ, और बहुत जल्द तुम्हें इस जगह से निकलवा कर भी दिखाऊंगी। उसने हल्की सी इस्तजाहिया मुस्कुराहट के साथ कहा। लेडी फरीहा, पनाहगुज़ीन की औलाद होना बेहतर होता है अपने शोहर के छोटे भाई के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने और हर 2 रोज बाद रात के 11:30 बजे मैकेनिक शॉप में वो करने से, जिसे गुनाह कहते हैं। अपनी जिंदगी में पहली दफा उसने किसी गुलाबी सुनहरे से इंसानी चेहरे को सफेद पड़ते देखा था, ऐसा जैसे किसी ने सफेद पेंट कर दिया हो। फरीहा का सारा खून ही निचड़ गया। कितने ही पल वो शल खड़ी रही। आप मेरी बात सुने, मुझे और मेरी फैमिली को अगर आपने यहाँ से निकलवाने की कोशिश की तो मैं आपके शोहर के पास चला जाऊंगा, और ये मत सोचिएगा कि वो मेरी बात नहीं मानेंगे। मैं उनको वो सबूत भी दिखाऊंगा जो मैंने इकट्ठे किए हैं। ये मत भूलिएगा कि कैमरा हर घर में होता है। फरीहा ने शायद कभी नहीं सोचा कि वो यूं पकड़ी जाएगी। वो इतनी शशदर थी कि जवाबन कुछ भी न कह सकी। वो उसे यूं ही हक्का बक्का छोड़कर पलट आया। उसका अपना दिल भी जोर से धक धक कर रहा था। बहुत दिनों से उसने फरीहा के सामने खुद पे एतमाद कायम किया था, और ये कैमरे वाली बात तो एक खाली धमकी थी। उसके पास कोई सबूत ना था। सामने कोई मर्द होता तो रख के 2 थप्पड़ लगाता और झुक कर चलता गिरता, मगर फरीहा का गुरूर कुछ ऐसे घायल हुआ था कि वो संभल ही ना सकी, और वो दबी मुस्कुराहट के साथ वापस आ गया। फिर दोबारा वो कभी किरामत बे की दुकान पे नहीं गया। अली किरामत के घर जाना भी उसने तर्क कर दिया। उसकी इज्जत नफ्स को गवारा नहीं था कि अब वो उनके घर जाए। लेकिन अक्सर स्कूल से जाते हुए बस स्टॉप पर शटल का इंतजार करते वो अली किरामत को अपनी डॉक्टर मम्मी के साथ आते देखता, तो फिर काफी देर उनको देखता रहता। नकाब से भी उनकी आंखों की मुस्कुराहट और नरमी छुपती न थी। उमर खान अक्सर नहूद से कहता नजर आता कि उसकी चच्ची एक बदसूरत सी आफाम औरत है, मगर जहान को वो औरत बहुत खूबसूरत लगती थी, मर्रा जमीला, उसकी मर्रा जमीला। उसने बहुत अरसा बाद बिलाखिर एक दिन वो मर्रा जमीला वाला कार्ड उनको दे ही डाला। वहीं बस स्टॉप पे खड़े कार्ड पलट कर देखते वो बेइख्तियार हंस दी थी। फिर बहुत अरसा नहीं गुजरा जब उसने सुना नैना की तबीयत खराब थी। मम्मी को उस खबर ने बेचैन कर दिया था। वो बार बार पाकिस्तान फोन करती, उसे न बताती, मगर वो दरवाजे की ओट में खड़ा सुनता रहता। प्लीज भाई, मुझे इस तरह मना मत करे, मैं अब्बा से मिलना चाहती हूँ। बस मैं और जहान आएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, प्लीज आप मुझे आने दें। वो आंसू पोंछती मिन्नत भरे लहजे में कह रही होती। एक शाम उसने हिम्मत मुतजम्मा करके अब्बा के कमरे का एक्सटेंशन रिसीवर तब उठाया जब अब्बा सो रहे थे और मम्मी लॉन्ग रूम में बैठी पाकिस्तान बात कर रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है सबीन, बिल्कुल ठीक है, तुम यहाँ आने का मत सोचो। दूसरी तरफ फुरकान मामू कह रहे थे, मेरा दिल कहता है कि वो ठीक नहीं है, मैं आना चाहती हूँ। हरगिज़ नहीं, तुम्हारे उस मफरूर शोहर ने सारे ज़माने में हमें बदनाम करके रख दिया है। हम पहले ही लोगों से इस बात पे मुंह छुपाते फिरते हैं कि हमारा बहनोई मफरूर है और सियासी पनाह लेकर रह रहा है। अब तुम आओगी तो सारी दुनिया क्या कहेगी। मुझे अब्बा से ज्यादा किसी की परवाह नहीं है, और सिकंदर मेरे साथ तो नहीं आ रहे। मैं बस एक दिन के लिए आ जाती हूँ। अगर रिश्तेदारों से सामना हो गया तब ही वो मुझे कुछ नहीं कह सकते। अब्बा से मिलने आने पे कौन मुझे उंगली उठा सकता है भाई। मम्मी को मामों की बात समझ में नहीं आ रही थी। मेरी बात सुनो सबीन, हमने तुम्हारे शोहर के इस कारनामे के बाद लोगों से कह दिया है कि सिकंदर जिल्लत और शर्मिंदगी के बाद सारी जिंदगी पाकिस्तान का रुख नहीं कर सकता। आखिर कारनामा भी तो खासा शर्मनाक अंजाम दिया है ना। हमने ये भी कहा है कि हमने तुम लोगों से कता ताल्लुक कर लिया है। फोन लाइन पर चंद लम्हे को एक शशदर से खामोशी छा गई, फिर मम्मी की डूबती आवाज सुनाई दी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई, मैं आपकी बहन हूँ, आप मुझे यूं डिसऑन नहीं कर सकते। हमारे हमारे बच्चों का रिश्ता हुआ है। सलेमान की बेटी अभी बहुत छोटी है, इस रिश्ते की बात बाद में देखी जाएगी। वैसे भी ये तुमने अपनी खुदगर्जी के बायस किया। तुम जानती थी कि सिकंदर ने क्या किया है, और तुम्हें डर था कि हम लोग तुम्हें छोड़ न दें, इसलिए तुमने यह रिश्ता किया। हाँ, मैंने दिखाई खुदगर्जी, हाँ मैंने छुपाई हकीकत।
مگر میں نے یہ رشتہ جوڑنے کے لیے کیا، صرف اس لیے کہ میں آپ سے نہ کٹوں۔ اب آپ مجھے میرے باپ سے ملنے سے روک رہے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کے سامنے جھوٹے ثابت نہ ہو جائیں۔ ممی دبی دبی چیختی تھیں، اکثر تم اس طرح آؤ گی تو تم نہ صرف ہم میں سے کوئی تمہیں لینے نہیں آئے گا، بلکہ ہم واقعتاً تمہارے ساتھ قطع تعلق کر لیں گے، اور جب ابا جان کو یہ معلوم ہوگا تو ان پہ کیا گزرے گی یہ سوچ لینا، اور یہ بھی کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی، صرف تم۔ بھائی، ممی کہتی رہ گئیں، مگر دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے ممی کے ریسیور رکھنے کا انتظار کیا، پھر آہستہ سے فون رکھ کر باہر آیا۔ ممی صوفے پہ بیٹھی، سر ہاتھوں میں دیے دبی دبی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے ٹشو کے ڈبے سے 2 ٹشو نکالے اور ان کے سامنے لا کر دیے۔ ممی نے پھیکا چہرہ اٹھایا۔ ممی، آپ ماموں کی بات نہ سنیں، ہم پاکستان ضرور جائیں گے، اگر وہ ہمیں لینے نہیں آئیں گے تو ہمارے پاس ان کا ایڈریس ہے، ہم کیب کر کے ان کے گھر چلے جائیں گے۔ وہ بس نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہیں، شاید انہیں معلوم تھا کہ وہ دوسرے فون پہ سب سنتا رہا ہے۔ ہم ان کے گھر جائیں گے، مگر ہم وہاں کچھ نہیں کھائیں گے۔ نہیں، اس نے جیسے انہیں یاد دلایا۔ وہ آنسوں کے درمیان ہلکا سا مسکرائیں اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ تب اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیوں مسکرائی ہیں۔ بہت سال بعد اسے احساس ہوا کہ وہ شاید اپنے کم عمر بیٹے کی خودداری اور عزت نفس کے پاس پہ فخر سے مسکرائی تھی۔ ممی نے ماموں کی ایک نہیں سنی، انہوں نے پیسے جوڑنے شروع کیے۔ وہ زیور جو انہوں نے اپنی بھتیجی کے لیے رکھا ہوا تھا وہ بھی بیچ دیا۔ اب وہ صرف روانگی کے انتظامات میں لگی تھی۔ ابا کی طبیعت بہت بگڑتی جا رہی تھی، ممی کو ان کے ساتھ کسی کے رہنے کا انتظام بھی کرنا تھا۔ ابھی روانگی میں 2 دن تھے کہ ماموں کا فون آ گیا، نانا جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ممی کے لیے نانا کے انتقال کی خبر کا صدمہ اس صدمے سے کہیں چھوٹا تھا جو انہیں یہ جان کر لگا تھا کہ نانا کا انتقال اس روز نہیں بلکہ 1 ہفتہ قبل ہوا تھا، مگر چونکہ ممی کے آنے سے ماموں کی عزت اور شان پہ انگلی اٹھائی جانے کا خدشہ تھا، اس لیے ان کو اطلاع ہی دیر سے دی گئی تاکہ وہ ان کی وفات کے رسومات میں بھی شامل نہ ہو سکیں۔ وہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، خط اور فون کا زمانہ تھا، مگر ممی کا نمبر اور ایڈریس بہت دفعہ گھر بدلنے اور دیگر رشتہ داروں سے رابطہ نہ رکھنے کے باعث فقط ماموں کے پاس تھا، اس لیے کسی اور سے بھی اطلاع نہ پہنچ سکی۔ اس روز اس سے پہلی دفعہ بہت صبر والی مضبوط ماں کو، جن کی سسکیوں کی آواز سانس کی آواز سے اونچی نہیں ہوتی تھی، پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح روتے دیکھا۔ ان کا تو جیسے سب کچھ لٹ گیا تھا، ان کے پاس رونے کو بہت سے غم تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس بات کا ماتم کرے، باپ کے مرنے کا یا بھائیوں کے رویے کا۔ 2 روز تک وہ ٹھیک سے کچھ کھا بھی نہ سکی، وہ بس خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا۔ تیسرے روز وہ علی کرامت کی ممی کو بلا لایا، وہ آئیں اور ممی کو تسلی دینے لگی۔ ممی ذرا سنبھل گئی، انہوں نے کھانا بھی کھا لیا، مگر ان کے جانے کے بعد وہ اس سے بولی، سنو جہان، میرا خیال تھا کہ تم راز رکھنا جانتے ہو، ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں بھی راز ہی ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے بیٹا۔ جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کر دیتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پہنچتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن جاتا ہے۔ اس نے خفت سے سر ہلا دیا۔ یہ بات اس نے اپنے ذہن میں، دل میں اور ہاتھ کی لکیروں میں نقش کر لی کہ اسے اپنے مسئلے خود ہی اکیلے اور تنہا حل کرنے ہیں، کبھی بھی لوگوں کو بتا کر نہ ہمدردی لینی ہے اور نہ ہی تحسین مانگنی ہے۔ ممی نے پاکستان جانے کا ارادہ بدل دیا، نانا جان رہے نہیں، اور جن لوگوں کے دل میں ان کی اور ان کے شوہر کی عزت و حرمت نہ تھی، ان لوگوں کے درمیان جا کر وہ کیا کرتی۔ دوبارہ وہ اس کے سامنے رہیں، روئیں، مگر اب وہ بہت دکھی رہنے لگی تھی۔ ابا کی طبیعت ان ڈراونے خوابوں سے بگڑنے لگی تھی جو ان کو اب قریباً ہر رات ستاتے تھے۔ کچھ خواب تو اسے بھی آتے تھے، مگر اس کے خواب میں ان کو ملامت نہیں کیا جاتا تھا، بس وہ آواز، وہ پاک سپاہی، وہ گھوڑا، وہ فوارہ، وہ سارا منظر پھر سے تازہ ہو جاتا، ایسے جیسے زخم تازہ ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں ابا کیا دیکھتے تھے، مگر وہ اکثر راتوں کو جاگ کر چیخنا چلانا شروع کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی وہ ممی کے چہرے پہ کوئی نشان دیکھتا تو جان جاتا کہ ابا نے ہاتھ میں اٹھائی چیز ان کو دے ماری ہوگی، مگر ممی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی۔ یہ وہ سکندر شاہ احمد شاہ نہیں تھے جنہوں نے اپنے ملک سے غداری کی تھی، یہ ایک ذہنی مریض قابل رحم آدمی تھے، اور اب انہیں ممی کی ضرورت تھی۔ کچھ عرصہ وہ ہسپتال میں داخل رہے، پھر جب واپس آئے تو ان کو مستقل رکھنا پڑا۔ یہ دوائیاں ان کو سارا دن خاموش اور پرسکون رکھتی، چاہے وہ جاگ رہے ہوتے ہوں یا سو رہے ہوتے ہوں۔ کچھ ہی عرصہ بعد ابا ایک انسان سے ایک ایسے مریض بن گئے تھے جو کمرے تک محدود ہو گئے۔ ہاں، ہر 15-20 دن بعد ایک دورہ ان کو پڑتا اور وہ توڑ پھوڑ کرتے، چیختے چلاتے، مگر ممی سنبھال لیتے۔
اپنے مسئلے خود ہی حل کرتے کرتے وہ پہلے سے بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ کرامت بیگ کی دکان چھوڑنے کے کچھ عرصے بعد اس نے ایک چابی ساز کے پاس نوکری کر لی تھی۔ شام میں اب وہ اس کی دکان پہ جاتا جو ان کے گھر سے 10 منٹ کے پیدل رستے پہ تھی۔ اگر اسے کسی کام میں مزہ آتا تو وہ چابیاں بنانے میں تھا۔ کچھ عرصہ تو وہ صرف سیکھتا رہا، یہاں تک کہ عام چابیوں کے بعد وہ چائنیز تالوں اور پیچیدہ اقسام کے سیف کی کنجی سازی سیکھنے لگا۔ اس کے پاس لائبریری سے لی گئی ان کتابوں کا ڈھیر ہوا کرتا تھا جن میں لاک توڑنے یا کنجی سازی کے متعلق کوئی بھی معلومات ہوتی۔ بہت مہارت سے بنا ضرب لگائے تالا توڑنا، چاہے وہ ماسٹر کی سے یا لوہے کی پن سے، وہ اس فن میں طاق ہوتا جا رہا تھا۔ ان سب مشغلوں کا اکثر اس کی پڑھائی پہ البتہ ضرور پڑھا۔ وہ کبھی بھی بہت لائق قسم کا طالب علم نہیں بن سکا، اس کے گریڈز ہمیشہ میڈیم رہے۔ وہ ذہین تھا مگر اس کو پڑھائی میں دلچسپی نہ تھی، دوسرے کاموں سے زیادہ دلچسپ لگتے تھے۔ اس کی 14ویں سالگرہ گزرے زیادہ وقت نہیں بیتا تھا جب فرقان ماموں نے اطلاع دی کہ وہ اور سلیمان ماموں ترکی آ رہے ہیں۔ خون پانی سے گڑا ہوتا ہے، اس نے یہ دیکھ لیا۔ ممی پرانی تلخیاں بلا کر ان کے آنے کی تیاریوں میں لگ گئیں۔ انہوں نے جیسے دل سے ماموں کو معاف کر دیا تھا۔ ان کے خیال میں ماموں ان کے اس سوال کے جواب میں یہاں آ رہے تھے جو چند روز پہلے انہوں نے فون پہ ان سے پوچھا تھا کہ اگر وہ جہان سکندر شاہ کو لے کر پاکستان آئیں اور ان کا مقدمہ لڑے تو کیا ماموں ان کو مورل سپورٹ دیں گے؟ مالی مدد کا ایک ٹکا نہیں چاہیے تھا انہیں، بس ماموں کا ساتھ درکار تھا۔ فرقان ماموں جواباً خاموش ہو گئے تھے، پھر انہوں نے بتایا کہ وہ اور سلیمان کچھ روز آئیں گے، تب اس بارے میں بات کریں گے۔ ممی کی اور بات تھی مگر اس کا دل اپنے ماموں سے اتنا بدظن ہو چکا تھا کہ ان کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتے ہوئے ممی کو سناتا رہتا، جواب جو اب اٹھتے بیٹھتے کہا کرتی تھی، ہم ضرور پاکستان جائیں گے، اتنے برس ہو چکے ہیں، لوگ بھول بھال گئے ہوں گے، اب یہ جلاوطنی ختم ہونی چاہیے، بھائی ضرور میرا ساتھ دیں گے، میرے بھائی بہت۔ اور ممی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماموں کی خوبیاں گنواتی رہتی۔ اس نے بہت عرصے بعد انہیں اس طرح خوش اور پر امید دیکھا تھا۔ وہ انہیں کہہ نہیں سکا کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے انہیں اب دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، انہیں اپنی کہی بات یاد رکھنی چاہیے، مگر ممی بھائیوں کے نرم رویے دیکھ کر انہیں دوسروں کی فہرست سے نکال کر اپنوں میں لے آئی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ یہ سب کچھ کہہ کر ماموں کو مغموم کر دے۔ ابا کا ہونا نہ ہونا برابر تھا، مگر ممی کے لیے سب کچھ تھی، مگر ممی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ اس کے مشقت، محنت، قربانیاں اور ایک کمزور عورت سے ایک مضبوط عورت میں ارتقاء کا عمل جو اس نے عمر کی منزلیں طے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے بہت دعا کی کہ ممی دکھی نہ ہوں، مگر اسے لگتا تھا کہ ممی غلط لوگوں سے امید لگا کر دکھی ضرور ہوں گی، لیکن جو ہوا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دونوں ماموں آ ہی گئے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب وہ برتن اٹھا کر انہیں کچن کے سنک میں دھونے کے لیے جمع کر رہا تھا تو ممی اور ماموں کے درمیان ہونے والی گفتگو سے صاف سنائی دے رہی تھی، بالکل میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب تم پاکستان آ جاؤ۔ صوفے پر بہت کروفر سے بیٹھے روبدار سے فرقان ماموں کہہ رہے تھے۔ ان کی بات پہ کچن میں کھڑا جہان تو ایک طرف، ممی بھی حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ اتنی جلدی ماموں مان جائیں گے ان دونوں نے نہیں سوچا تھا۔ تم لوگ ہمارے ساتھ آ کر رہو، وہ سب تمہارا ہی ہے سبین، پرانی باتیں بھول جاؤ، آگے کی سوچو، جہان کی پوری زندگی پڑی ہے وہ بھی وہیں پڑھ لے گا، پھر ہائی اسکول کے بعد ہم اسے باہر بھیج دیں گے کسی بہت اچھی یونیورسٹی میں، آخر وہ ہمارا بیٹا ہے اور پھر ہمارا داماد بھی تو بنے گا۔ فرقان ماموں نے کہتے ہوئے ایک نظر سلیمان ماموں پہ ڈالی، انہوں نے تائیدی انداز میں سر کو اس بات میں جنبش دی۔ وہ ایسے ہی تھے، بڑے بھائی کے ادب میں ان کی ہر بات کی تائید کرنے والے۔ تم جہان کی زندگی کا سوچو سبین، اس کو ایک بہتر مستقبل دو، ہم اس کے بڑے ہیں اور ہم اس کے باپ بن کر پالیں گے۔ باپ بن کر؟ وہ بالکل ٹھہر گیا، اس نے نل بند کر دیا۔ لاؤنج میں خاموشی تھی مگر ایک آواز اب بھی آ رہی تھی جو بند نل کے منہ سے قطرے ٹپکنے کی ہوتی ہے، جو اس کے ماں کی ساری امیدوں، خوابوں اور توقعات کے بہنے کی تھی۔ اسے ماموں کی بات ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آئی مگر کئی دن سے خود کو بہلانے والی اس کی ماں کی فوراً سمجھ گئی تھی۔ جب ممی بولی تو ان کی آواز میں بھائیوں کی محبت کو ترسی، رشتوں پہ مان رکھنے والی عورت نہیں بلکہ ایک خوددار عورت کی جھلک تھی جس کے نزدیک اپنے گھر کی خودداری سب سے بڑھ کر تھی۔ میرے بیٹے کا باپ ابھی زندہ ہے بھائی، اور اس کی ماں کے ہاتھ بھی سلامت ہیں، میں خود محنت کر کے اسے پاکستان بھی لے جا سکتی ہوں اور سکندر کا کیس بھی لڑ سکتی ہوں۔ مجھے سکندر کو مظلوم ثابت نہیں کرنا بلکہ بیماری کے باعث سزا میں کمی کی اپیل کرنی ہے، اور مجھے آپ سے مورل سپورٹ کے علاوہ کچھ نہیں درکار تھا۔ تم ایک انتہائی ضدی عورت ہو۔ فرقان ماموں ایک دم بھڑک اٹھے تھے۔ جس مغرور اور بددماغ آدمی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، تم اس کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہی ہو، تم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ وہ آدمی میرا شوہر ہے اور بیمار ہے، وہ مجھ پر انحصار کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں میں اسے چھوڑ دوں، اور جو اس نے کیا ہے وہ اس کا فیصلہ کرنے والے آپ یا میں نہیں، عدالت ہے، اور وہ آپ بیمار ہیں۔
ان کو میں کس طرح اکیلا چھوڑ سکتی ہوں؟ نفرت گناہ سے کی جاتی ہے، گناہگار سے تو نہیں۔ یعنی کہ تم اس کو ہر جرم سے بری الذمہ قرار دے رہی ہو۔ ماموں کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے جلاوطنی کاٹی ہے اور کئی برس کاٹی ہے۔ اب وہ بیمار ہیں۔ سکندر وہ انسان نہیں رہے جنہوں نے جرم کیا تھا، وہ صرف ایک مریض رہ گئے ہیں۔ آپ مجھ سے یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ میں انہیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں انہیں چھوڑ دوں؟ ممی کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے بھر گئیں۔ اگر تم یوں اس کا ساتھ دو گی تو تم ہر رشتہ کھو دو گی، سب تم سے دور ہو جائیں گے۔ سبین، تم غلط کر رہی ہو، سلیمان ماموں نے دھیمے مگر افسردہ انداز میں کہا۔ اگر میری فیملی کو کاٹ کر سب مجھ سے خوش رہتے ہیں تو مجھے یہ خوشی نہیں چاہیے، نہ ہی ایسے رشتے۔ انہوں نے اپنی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکنے دیا۔ روندی ہوئی آواز میں وہ سر اٹھا کر مضبوطی سے بولی تھی۔ تم ہماری بات مان لیتی، سکندر سے طلاق لے کر ہمارے ساتھ چلتی تو ہم تمہارے بیٹے کو بھی پڑھاتے اور اسے سر اٹھا کر جینے کے قابل بناتے، لیکن اگر تم ہماری بات یوں رد کر دو گی تو ہم بھی کبھی تمہارا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ فرقان ماموں کا دو ٹوک انداز اور مزید سخت ہو گیا تھا۔ وہ ترکی فتح حاصل کرنے آئے تھے تاکہ جب بہن کو اپنے ساتھ واپس لے کر جائیں تو سر اٹھا کر لوگوں سے کہہ سکیں کہ انہوں نے ایک قابل نفرت آدمی کو اپنے خاندان سے نکال پھینکا، اور پھر بہن بھانجے کے سر پر ہاتھ رکھنے اور انہیں تحسین و تمغے بھی مل جائیں گے۔ مگر ممی کو اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے یہ مظلوم، یہ ترحم آمیز کردار منظور نہ تھا۔ وہ سر اٹھا کر جینا چاہتی تھیں۔ پہلے بھی آپ نے کب میرا ساتھ چھوڑا جو اب نہیں دیں گے؟ پہلے بھی آپ نے کب میرا ساتھ دیا جو اب نہیں دیں گے؟ تو کوئی فرق پڑے گا؟ تم رشتوں کو کھو کر پچھتاؤ گی۔ میں رشتوں کو جان کر بھی پچھتا ہی رہی ہوں بھائی۔ کتنے ہی سیاست دان ہیں جو ملک سے غداری کر کے باہر چلے جاتے ہیں، مگر ان کی واپسی پہ آپ انہی کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ امیر لوگ ہوتے ہیں۔ ہم آپ کی نظروں میں معیوب اس لیے ہیں کیونکہ ہم غریب ہیں۔ ہمارے پاس ترکی میں لمبی چوڑی جائیداد نہیں ہے، کوئی بہت اونچا سوشل سٹیٹس نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آپ کبھی ہم سے یوں قطع تعلق نہ کرتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں رہو گی تو کیا عزت سے رہو گی؟ نہیں، تم ہمیشہ معیوب ہی رہو گی، ایک مفرور قومی مجرم کی بیوی بن کر ذلیل ہوگی ہمیشہ۔ فرقان ماموں غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے، سلیمان ماموں بھی ساتھ ہی اٹھے۔ ان کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ بڑے ماموں سے متفق ہیں، البتہ ان کو اس طریقہ کار سے اختلاف تھا، لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ اور تم؟ بڑے ماموں کی نظر کچن کے دروازے میں کھڑے اس دبلے پتلے لڑکے پہ پڑی تو انہوں نے اس کی طرف انگلی اٹھائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں عزت سے جی سکو گے؟ کبھی نہیں، تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے نام پہ ایک شرمناک دھبا ہے۔ تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے۔ تمہارے باپ کا نام ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، شرم سے جھکتا رہے گا۔ تم کتوں کی سی زندگی گزارو گے، کبھی عزت اور وقار سے اپنے ملک کا رخ نہیں کر سکو گے۔ وہ غصے میں بولتے کامتے لگے تھے، اور کام تو اس کا دل بھی رہا تھا۔ وہ بہت ہراساں سا دروازے کو مضبوطی سے پکڑ کھڑا تھا۔ بس کرے بھائی، میرے بیٹے کو یوں ٹارچر مت کرے۔ آپ نے اپنی ماں کو اپنے سامنے آ کر کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس نے اپنی ماں کو اپنے سامنے آ کر کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس کا قد اپنی ماں سے ذرا سا اونچا تھا، پھر بھی وہ اس کے سامنے ایک ڈھال تھی۔ کیوں؟ اسے بھی تو پتا چلنا چاہیے کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کتنا غلط فیصلہ کیا ہے۔ میں نے تمہیں ایک آپشن دیا تھا جو تمہارے بیٹے کے لیے اپنے ملک عزت سے لوٹنے کا واحد راستہ تھا، مگر تم نے وہ ٹھکرا دیا۔ تم نے اپنی ضد کی وجہ سے اس کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ میں اس کی زندگی جہنم نہیں بننے دوں گی۔ سنا آپ نے؟ یہ سر اٹھا کر جیے گا۔ یہ میجر احمد کا پوتا ہے، یہ انہی کی طرح فوج میں جائے گا۔ مجھے اس کی کسی مدد کی ضرورت، مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ میں خود بھیجوں گی اپنے بیٹے کو فوج میں، اور آپ دیکھیے گا میرا بیٹا ایک دن سر اٹھا کر ضرور جیے گا۔ اس نے اپنی نرم خو ماں کو اپنے سامنے ڈھال بن کر کہتے سنا۔ فوج مائی فٹ۔ فرقان ماموں نے میز پر رکھا اپنا سگریٹ لائٹر اٹھاتے ہوئے استہزائیہ سر جھٹکا۔ تم بھول رہی ہو سبین، تمہارا بیٹا غدار کا بیٹا ہے، اور غدار کے بیٹے کو فوج میں کوئی کبھی نوکری نہیں ملتی۔ ارے وہ تو اسے چھاونے کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں گے، اس لیے ایسی کوشش بھی مت کرنا، اور اگر کرنے کے بعد بے عزت کر کے نکالے جاؤ تو مدد کے لیے میرا دروازہ نہ کھٹکھٹانا۔ بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی شعلہ باز نگاہوں کا رخ جہان کی طرف کیا جو بالکل دم سادے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اسی طرح انگشت شہادت اٹھائے انہوں نے اسے ان آخری الفاظ سے متنبع کیا جو ایک عمر اس کے ذہن میں گونجتے رہے تھے۔ تم لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اب جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو ہمارے پاس مت آنا، ہمارا در مت کھٹکھٹانا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد پچھتاؤں کا شکار ہو کر ہمارے دروازے پہ ضرور آؤ گے۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ ملال زدہ سے سلیمان ماموں کو بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ ممی سر ہاتھوں میں لیے صوفے پہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئیں، اور وہ اسی طرح بت بنا کچن کی چوکٹ پہ کھڑا رہا۔ فرقان ماموں کے الفاظ نے اس کے اندر باہر توڑ کر رکھ دیا تھا۔
اتنی ذلت، اتنی بے عزتی، کتوں کی سی زندگی گزارنے کی بد دعا، ماموں نے اپنی زخمی انا کی تسکین کے لیے کیا کچھ نہیں کہہ دیا تھا۔ تب اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی سر اٹھا کر نہیں جی پائے گا، وہ فوجی چھاونی کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ پاک اسپائی بننا تو بہت دور کی بات تھی، یہ احساس ہی اس کے سارے خوابوں کو ڈبو گیا۔ کئی دن تک تو وہ اور ممی نارمل ہی نہیں ہو سکے، دونوں چپ چپ سے رہتے تھے، ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے اپنے کام نپٹاتے رہتے۔ وہ بہت تکلیف دہ دن تھے۔ مگر ممی روئی نہیں، انہوں نے اپنا کام بڑھا لیا، اس نے بھی اپنے کام کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ ابا کی بیماری بھی بڑھتی گئی، کبھی کبھی وہ تو بہت ہی بے قابو ہو جاتے، چیختے چلاتے، ہاتھ میں آئی چیز دے مارتے، ان بلو پرنٹس کا ذکر کرتے جو انہوں نے آگے بھیجے تھے، اس پاک اسپائی کا ذکر کرتے جس کو انہوں نے قتل کیا تھا، مگر اب ممی وہ انہیں سنبھال لیا کرتی۔ بس خود کو سنبھالنے میں انہیں بہت عرصہ لگا تھا، کہنے والے تو کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر سننے والوں کے لیے وہ باتیں ساری زندگی ایک چبھن بن جاتی ہیں۔ وقت پھر بھی گزرتا گیا، باسفورس کے پل تلے پانی بہتا گیا، سمندری بگلے استنبول کے اوپر پرواز کرتے رہے۔ وہ ہائی اسکول کے آخری سال میں تھا جب پیون نے آ کر اسے اطلاع دی کہ ہاؤس ماسٹر کے آفس میں کوئی ملاقات تھی، اس کا منتظر ہے۔ وہ الجھتا ہوا کلاس سے نکلا اور ہاؤس ماسٹر کے آفس کے دروازے تک آیا۔ اندر جیسے کوئی طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔